वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल क़ुदुस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शैतानुर रजीम से बचने के लिए अपने रब की मजबूत पनाह तलब कर लेते हैं। और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तो ऐसा कलमा है कि जिसको तमाम मुसलमान कितनी ही दफ़ा दोहराते हैं और कितनी हर काम के शुरू होने से पहले हम उसको पढ़ते हैं। तो रब करीम के बेइंतहा करम पर दिल तशक्कुर के एहसास से ज़ेरबार हैं कि अपनी कुर्ब की मनाजिल में से अल्लाह ताला ने एक और मंजिल को उबूर करना हमारे लिए आसान बना दिया। सूरह फुरकान के हिडन ट्रेजर्स में से हम बस अपनी बसात के मुताबिक अपने छोटे से दामन में जितने मोती समेट सकते थे वो हमने दिल के बर्तन में इकट्ठे कर लिए। और जिसने भी अपनी ज़िंदगियों में इन आयात से जितना भी नूर इकट्ठा किया वो जान ले कि वो नूर दुनिया की हर उस चीज़ से बेहतर है जो लोग जमा करते हैं। आयात का ये नूर हर एंगल से ज़िंदगियों को संवार देगा। इसके ज़रिए से ज़िंदगी के हर मामले में अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी और दोनों जहां की कामयाबियां मिलेंगी। कुरान वो मीनारा नूर है जिससे क़यामत तक सारा आलम तारीकी से निजात पाता रहेगा। लेकिन हमारी मोहलत हमारी ज़िंदगी तक है। हमारे पास ज़िंदगी की जितनी सांसें बची हैं वो बहुत कीमती हैं हमारे लिए। जितना भी रिमेनिंग टाइम हमारे पास है उसमें अपने आप को अल्लाह की किताब से जोड़े रखना है। हमें तहैया करना है कि हालात कैसे भी हों मगर ज़िंदगी में ये किताब बंद ना होने पाए। नफ्स राज़ी ना भी हो तब भी अपने आप को कुरान पढ़ने के लिए मजबूर करना है। दिल नहीं भी चाहता हो तब भी उससे जुड़ जाएं, चाहे कितना ही मुश्किल लगता हो फिर भी दिल को इन आयात पर जमाना है, ज़िंदगी पर कलाम रब्बी का रंग चढ़ाना है। और आज के सेशन के बाद इंशाअल्लाह ताला आपके टेस्ट का सिलसिला शुरू होगा। तजवीद, लफ्ज़ी तर्जुमा, दुआएं, फ़हम, जो कुछ भी सूरह कुरान जो सूरह फुरकान के इस कोर्स में हमने किया है तो उनके टेस्ट होंगे और जिसमें कि आपके रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ साथ लिसनर्स भी शरीक हो सकते हैं। बस इस बात का यकीन रखिएगा कि जितनी मेहनत हम कुरान के इल्म को हासिल करने के लिए करेंगे उतनी ही हमें रब करीम की कुर्बत हासिल होगी, उतनी ही हमें अपने रब की मदद हासिल होगी और इसका अजर अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक अता फरमाएंगे। तो अपनी मेहनतों को, अपनी कोशिशों को, अपनी सलाहियतों को कुरान के इल्म को हासिल करने के लिए लगाइए। इन टेस्टों की तैयारी कीजिए और इसका शेड्यूल जो है वो इंशाल्लाह 1 और 2 वीक में आपके सारे ग्रुप्स पे भेज दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह उसके बाद हम नेक्स्ट सूरा का आगाज़ करेंगे। अल्लाह ताला हमारे लिए आसान कर दे कि हम एक नए पैजन के साथ, इस्तकामत के साथ, शौक़ और तलब के साथ जो है वो अपकमिंग सूरह शूरा का आगाज़ करें। तो हम तज़किरा कर रहे थे इबादुर रहमान का, अल्लाह के बंदे, रहमान के बंदे। ख़ात्मा सूरा की आयात हैं, पूरी सूरा का निचोड़ हैं ये आयात। इबादुर रहमान की सिफ़ात का जो सिलसिला प्रीवियस सेशन में शुरू हुआ था वो इस सेशन में भी जारी रहेगा। बहुत खूबसूरत आयात हैं। सूरह फुरकान के आखिर में अल्लाह ताला ने
اپنی پسند کے بندے کا معیار بتا دیا، تاکہ جو بھی اپنے رب کی رضا چاہے ان صفات کو اپنا کر، اپنے اندر ڈھال کر اپنے رب کی ابدیت میں آ جائے، عباد الرحمن میں شامل ہو جائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیں کہ ان صفات کو ہم اپنے اندر شامل کر لیں اور اللہ کے پسندیدہ بندوں کی لسٹ میں ہم شامل ہو جائیں۔ فرمایا آیت 70، الا من تابا، اور جس نے توبہ کی، و آمنا، اور ایمان لے آیا، و عمیلا عملا صالحا، اور عمل کیا نیک عمل، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حسنات۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے بھی توبہ کی، ایمان لے آئے، نیک عمل کیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیں گے، اور اللہ بے حد بخشنے والے اور نہایت رحم والے ہیں۔ قرآن کی بہت انکریجنگ آیت ہے، بہت امید افزا آیت ہے۔ This is one of the most hope inspiring verses in the قرآن۔ زندگی کو پلٹا دینے والی، دلوں کو جگمگا دینے والی، روح کو اپنے خالق کی طرف کھینچنے والی آیت ہے، اللہ کے انعامات کی طرف موٹیویٹ کرنے والی، نیکیوں کے لیے پیجنیٹ کرنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی طرف بلا رہے ہیں کہ جہاں ہو، جس حال میں ہو، اب تک جو بھی ہو چکا، جو بھی کر چکے، جو گناہ ہو چکے سو ہو چکے، اب تک گزرنے والی زندگی جیسے بھی گزری، اب پلٹ آؤ، اب اپنے رب کے دامن میں آ جاؤ، اپنے رب کی رحمت کے دامن میں آؤ، اس کے آگے اپنا سر جھکا دو، اس کے آگے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ کر لو، اور گناہوں کی اس دلدل سے باہر آ جاؤ، ان سے نجات حاصل کر لو۔ دل پر گناہوں کی سیاہی تہ در تہ جمتی رہتی ہے، زنگ سارے دل میں چھا جاتا ہے، اور پھر گناہ کی عادت ہو جاتی ہے، اور جب عادت ہوتی ہے تو اس سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو گناہ اگر شعوری طور پہ کیے گئے ہیں یا لاشعوری طور پر بھی کیے گئے ہوں، تب بھی یہ زندگی میں کسی پل انسان کو چین نہیں لینے دیتے، ان کی نحوست انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی، ضمیر کا بوجھ ڈپریشن میں ڈھل جاتا ہے، کتنی ہی بیماریوں کی شکل میں ڈھل جاتا ہے۔ یہ جو ریگریٹس ہیں، یہ زندگی دو بھر کر دیتے ہیں، مایوسی، نا امیدی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، بیماری یا موت آ گھیرتی ہے تو پھر اس گناہ کے کفارے کی، ازالے کی بھی مہلت نہیں مل پاتی، اور اپنے اعمال نامے میں گناہوں کے پلندے کو لیے ہوئے ہی لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ عیب، وہ گناہ، برائیاں دنیا تو خراب کرتے ہی ہیں، ان کی آخرت بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ۔ الا من تابا، اللہ کی اتنی شاندار آفر ہے، اور اس آفر کے باوجود اللہ کے سامنے گناہوں کا بوجھ ساتھ لے کے چلے جائیں کہ جب اس کے دربار میں پیش ہوں تو کندھوں پہ گناہوں کے برڈنز اٹھائے ہوئے ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رحمت، اللہ کی شان کریمی دنیا میں اویلیبل ہے سب کے لیے، پھر بھی گناہوں کو اعمال نامے سے ڈیلیٹ نہیں کرایا اور اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لی۔ تو ایمان پر جمنا ہے، ہمیں اپنے مالک سے کنیکٹ ہونا ہے، ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ بنانا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیں گے۔ عمل صالح کرنے کا عزم کرنا ہے ہم سب کو، پکا ارادہ کر کے، ٹارگٹ کر کے نیکیاں شروع کرنی ہیں، اور نیکیوں کی دوڑ میں لگ جانا ہے۔ اللہ ہم سب کی نیتوں سے، ارادوں سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کی حالت کو جاننے والا ہے، وہ اپنی طرف پلٹ کر آنے والوں کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، اپنی رحمت کے دامن میں لے لیتا ہے، اپنی شفقت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مغفرت کی طرف پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخشش کی طرف پکار رہے ہیں۔ انسان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ اس سے کتنے گناہ ہو چکے ہیں، اور شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو انسان کو اس کے
بعد نیکی کر لینی چاہیے. اللہ بلا رہے ہیں، اللہ دعوت دے رہے ہیں، اعلان عام کرا رہے ہیں کہ اپنے گناہوں کو اپنے اعمال نامے سے ڈیلیٹ کروا لو. معافی مانگ لو اپنے رحیم و کریم رب سے کہ گناہوں کے برڈن کے ساتھ اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ مت کرو. تو آج اس زندگی میں اپنی گناہوں کی معافی مانگنی ہے. ہم سب کو دل کی گہرائیوں سے استغفار کرنا ہے، کثرت سے استغفار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو پکارتے ہیں جن سے جب گناہ ہوتے ہیں، جو اپنی جانوں پر زیادتی کرتے ہیں، تو ان کو توبہ کی طرف پکارتے ہیں. توبہ کر کے وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. اور ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ کیسے توبہ کریں کہ کثرت سے توبہ. ہم کیسے ان میں شامل ہو جائیں جن کی برائیاں نیکیوں میں بدل دی جاتی ہیں. ہمیں ابھی اس آیت کی خوشخبری کو سن کر کیا کرنا ہے، کیسے اللہ کی رحمت کو اپنے لیے اکٹھا کرنا ہے. اور یہ آپ سب کا پریکٹیکل ہوم ورک بھی ہے. اس ہفتے ہمیں کثرت سے استغفار کرنی ہے. ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سے معافی طلب کرنی ہے اپنے ہر گناہ کی، ہر غلطی کی، ہر کوتاہی کی، چاہے وہ ہم نے جان بوجھ کے کی یا غیر شعوری طور پہ کی. دل کی گہرائیوں سے ہم سب کو توبہ کرنی ہے. شاید یہ توبہ یوم حشر ہماری نجات کا سبب بن جائے. اور پھر کثرت سے استغفار کرنے کو اپنی عادت بنانا ہے. اپنے لیے تہیا کر لینا ہے کہ ہمیں آگ سے خود بھی بچنا ہے اور اوروں کو بھی بچانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے میں جلدی کرو کیونکہ موت اچانک آتی ہے. مستدرک حاکم کی یہ حدیث ہے، 7654 اس کا نمبر ہے. تو استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. ہم سب اللہ سے کہتے ہیں، اللہ اے ہمارے رب، ہمارا ایک گناہ بھی نہ چھوڑیے گا، سارے کے سارے مٹا دیجیے گا. آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، اور ہم آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مانگتے ہیں. تو ہم سب کو کثرت سے مانگنا ہے. اردو میں مانگیں، انگلش میں، پنجابی میں، سندھی میں، ہندی میں، کسی بھی میں مانگیں، مگر دل سے مانگیں اور کثرت سے مانگنا ہے. ہم سب کو اپنی جسم و جان کو، اپنی روح کو، اپنے دلوں کو قائل کرنا ہے کہ ہمیں بہترین توبہ کرنی ہے. ہمیں مائل کرنا ہے اپنے آپ کو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. گناہ انسان کو لے ڈوبتے ہیں. کائنات کے مالک کا وعدہ سچا وعدہ ہے. اپنے نفس کی ناجائز بات کو اپنے رب کی بات پر فوقیت نہیں دینی. خواہشات کا مزہ تو تھوڑی دیر کا ہوتا ہے نا. تو آج چھوٹی سی زندگی میں دل گناہوں کی لذت سے نکلنے کے لیے تیار نہیں بھی ہیں، تب بھی مرنے کے بعد تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یعنی جنت کی نعمتوں سے جو محرومی ہوگی اس کو گوارا کرنا پڑے گا نا. آج دنیا میں جو صبر نہیں کر سکتا تو وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا. موت کے آنے کا وقت تو کسی کو بھی معلوم نہیں ہے. تو پھر ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی بہت وقت پڑا ہے اور ہم پھر بعد میں توبہ کر لیں گے. موت تو نہ بچپن دیکھتی ہے، نہ جوانی دیکھتی ہے، نہ بڑھاپا دیکھتی ہے. موت کسی بیماری کی بھی محتاج نہیں ہے، بغیر کسی بیماری کے بھی آ سکتی ہے، کسی بھی لمحے آ سکتی ہے. اس لیے توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی. اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ہمیں بڑھاپا بھی نصیب ہو جائے گا؟ اگر ہو بھی گیا تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ پتہ نہیں اس وقت توفیق مل سکے گی یا نہیں مل سکے گی. انسان کس قابل ہوگا، ذہن دماغ کس حالت میں ہوگا. تو پھر یہ سوچنا کہ کیا فائدہ ہوگا کہ اگر ہم ابھی توبہ کر لیں، پھر بعد میں پھر گناہوں کے آگے ریزسٹ نہیں کر سکے تو پھر کیا ہوگا. تو یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہے. کیا پتہ توبہ کے بعد کتنی زندگی بچی ہے. تو ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ کرنا ضروری ہے. جب ہم ارادہ کریں گے نا تب اللہ تعالیٰ استقامت دے گا. اور گناہ دوبارہ ہو بھی جائے تو پھر دوبارہ دل سے توبہ کرنی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ
گناہوں کی کثرت سے انسان مایوس ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ توبہ کرنے میں اور اس کے بعد گناہوں کو چھوڑنے میں، اس لائف اسٹائل کو چھوڑنے میں انسان جو ہے وہ ہیزیٹیشن فیل کرتا ہے، اور لیکن جب قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے نامہ اعمال پڑھ کے سنایا جائے گا تو تب کیسی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو شیطان طرح طرح کے خیال ڈالتا ہے کہ میں نے گناہوں سے توبہ کر لی، میں نے ہر چیز اگر چھوڑ دی، اگر میں سر کور کرنے لگوں، اگر میں پردہ کرنے لگوں گی، یا پہلے نمازیں اور روزے قضا ہو جاتے تھے اب نہیں قضا کروں گی، اب پابندی کروں گی، تو لوگ میرا مذاق نہ اڑانے لگیں، ایسا نہ ہو کہ مجھ پر فکرے کسنے لگیں، عجیب عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگیں۔ تو انسان گناہ کی زندگی چھوڑنے کے لیے گھبراتا ہے کہ اگر یہ انوائرمنٹ چھوڑ دی تو نئی انوائرمنٹ تلاش کرنی پڑے گی، نئے دوست ڈھونڈنا پڑیں گے، اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ آیت ایسے لوگوں کو راحت دیتی ہے، تسلی دیتی ہے کہ ان کے ساتھ اللہ ہے، اللہ ان کے سارے معاملات سنبھال لیں گے۔ اور توابین میں شامل ہونے کے لیے، توبہ کرنے والوں میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ صالحین کی صحبت اختیار کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو نیکیوں سے بدلنے کے لیے، یعنی یہ جو آفر دی ہے، اس کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی توبہ، یعنی گناہوں سے باز آ جانا، اور گزشتہ گناہوں پر ندامت اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عزم۔ دوسری شرط ایمان ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور تیسری شرط عمل صالح ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہوگا، عملاً صالحاً، نیک عمل۔ اور اللہ نے یہ بھی خوشخبری دی ہے، سورہ ہود کی آیت ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ نمازیں، اللہ کا ذکر، تسبیحات، یہ گناہوں کو جھاڑ دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ پھر اس آیت سے پہلے چند کبیرہ گناہوں کا تذکرہ ہوا تھا کہ مشرکوں کو، قاتلوں کو، زانیوں کو، مرڈرز کو، یعنی ایکسٹریم لیول کے جو سنرز ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس پہنچنے کا، اپنے قرب کا راستہ ان کے لیے بھی کھول دیا، کہ جس سے شرک ہو گیا، یعنی ظلم عظیم ہو گیا، کسی بھی قسم کا شرک۔ اس ظلم عظیم کے بعد اللہ اسے عدل عظیم کی طرف آنے کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ تو اعلان عام ہے، آگ والوں کو جنت کے باغوں کی طرف پکارا جا رہا ہے، جنہوں نے اللہ کے بندوں کو اذیت پہنچائی، تکلیف میں ڈالا، یہاں تک کہ کسی جان کا قتل ہو گیا، پھر اس پہ سچے دل سے توبہ کر لی، تو صحیح احادیث میں قاتل کی توبہ کا قبول ہونا بھی ثابت ہے۔ پھر بدترین گناہ زنا، جس کے کرنے والے یا کرنے والی کے اگر وہ ان میرڈ ہو تو اس کو 100 کوڑے کی سزا ہے، اور اگر وہ میرڈ ہو تو اس کو رجم کی سزا ہے، یعنی سٹوننگ ٹل ڈیتھ، یعنی موت کی سزا ہے۔ اور موت بھی ایسی عبرتناک کہ پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کیا جائے۔ اور رجم سے پہلے بھی اگر کوئی سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیں گے۔ زنا جب کوئی مومن کرتا ہے تو وہ نہ بھی پکڑا جائے، اللہ یعنی وہ دنیا کی عدالت میں نہیں بھی پیش کیا جاتا تو اللہ اس کو بدترین سزا دیں گے، وہ ایمان کی نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ایمان والا جب کوئی ایسے کام کرتا ہے تو ایمان کو اس سے دور کر دیا جاتا ہے۔ ایمان کے بغیر موت، کس پہ موت ہے؟ کفر پہ موت ہے۔ سچی توبہ کر لینا، گناہوں پر بے حد ریگریٹ کرنا، اللہ سے رو رو کے معافی مانگنا، استغفار کرنا، کنٹینیوس معافی مانگتے رہنا، اللہ تعالیٰ ایمان کی تجدید کر دیتے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت ہے، آیت 53، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا،
اللہ سب گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ تو بے حد مہربان اور بخشنے والا ہے۔ کسی یعنی جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قاتل کی معافی ہو سکتی ہے، تو وہ کسی کا بھی اس نے قتل کیا ہو، اگر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی، ہم نے وہ احادیث بھی سنی ہے جس پہ سچی توبہ جس میں کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے 100 قتل کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی توبہ قبول فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ اختیار والے ہیں، توبہ قبول کر سکتے ہیں، دلوں کی حالت کو جانتے ہیں۔ تو سورہ فرقان اور سورہ زمر کی یہ آیات انتہائی درجے کے مجرموں کے لیے بھی خوشخبری ہیں، جن کی زندگی جرائم سے آلودہ ہو گئی ہیں، where there is no point to return، یعنی واپسی کے راستے بند ہو چکے ہیں، ان کے رشتوں نے بھی دروازے بند کر دیے۔ جی اس کے ساتھ یعنی توبہ تو ساتھ ہے، لیکن دنیا کی سزا بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی اس کو ملے، لیکن یہ آخرت کی سزا کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو دنیا میں سزا جسے ملے گی اس کو آخرت کی سزا بھی تو بھگتنی ہے، لیکن جس نے سچی توبہ کر لی تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ تو ہم ان کی بات کر رہے تھے کہ کوئی اتنے گناہ کرے کہ خون کے رشتے بھی اس پر اپنے دروازے بند کر لیں، مگر ان کے کریٹر نے ان کے لیے راستہ کھلا رکھا ہے کہ انتہا درجے کے بگڑے ہوئے ہیں، آوارہ لوگ ہیں، ورسٹ کرمنلز ہیں، جن کو سوسائٹی نے بھی ڈس اون کر دیا ہے، لیکن اگر اب وہ پلٹنا چاہتے ہیں، اگر اب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، تہہ دل سے نادم ہیں، اپنی اصلاح چاہتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ تو بس توبہ کرنی ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں ویسا بننے کی کوشش کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تمہاری کوئی مدد نہ کی جا سکے۔ تو پلٹو، یہ گناہ کہیں چین نہیں لینے دیں گے، مالک کی ناراضگی میں کسی جگہ نہیں قرار پا سکو گے۔ ثم لا تنصرون، اس کے بعد کوئی مدد نہیں ہے۔ لاسٹ اینڈ فائنل کال ٹو ریٹرن ٹو اللہ، یور لاسٹ چانس ٹو ریٹرن بیک، اللہ کا وعدہ ہے۔ جو بھی توبہ کرے گا، نیک عمل کرے گا، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حسنات، اللہ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا۔ مالک الملک کی کیسی مہربانی ہے۔ اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ابو ذر غفاری سے روایت ہے، مسلم کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو جنت میں داخل ہونے والوں میں سب سے آخری، اور جہنم سے نکلنے والوں میں بھی سب سے آخری ہوگا۔ وہ ایسا آدمی ہوگا جسے قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو اور اس کے بڑے گناہ بچا کے رکھو۔ تو اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن یہ عمل کیے تھے اور فلاں فلاں وقت میں کیے تھے، تو وہ کہے گا ہاں میں نے یہ کیے تھے، وہ انکار نہیں کر سکے گا، اور پھر وہ اپنے بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ اب وہ پیش کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے، یعنی اس سے یہ کہا جائے گا، واللہ علم کون کہے گا، مگر اس سے یہ کہا جائے گا کہ تمہارے لیے ہر برائی کی جگہ ایک نیکی ہے۔ تو وہ کہے گا اے میرے رب، میں نے کئی کام ایسے کیے ہیں جو مجھے یہاں دکھائی نہیں دے رہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ ہنسے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ان گناہوں کے ان برڈنز کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دینے پہ قادر ہیں۔ گناہ جتنی بار یاد آتے ہیں ان پر مسلسل ندامت، استغفار، یہ بھی ایک مسلسل نیکی ہے۔ اسی طرح توبہ کے بعد یہ عزم کہ بس اگر موقع بھی مل گیا مجھے دوبارہ یہ گناہ کرنے کا تو میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گی، بلکہ اس کے بجائے ہمیشہ نیکی کروں گی۔ تو یہ عزم انسان کو جنت کا ابدی وارث بنا دیتا ہے۔ ایک بہت بوڑھا ضعیف ایک شخص تھا، یہاں کے اس کی بھویں بھی آنکھوں پر آ گئی تھیں، تو وہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے
کوئی گناہ باقی نہیں چھوڑا، ہر گناہ میں نے کر لیا. میرے گناہ اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ اگر تمام انسانوں پر تقسیم ہو جائیں تو سب کے سب اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جائیں گے. تو کوئی میری بخشش کی کوئی صورت ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم مسلمان ہو جاؤ. تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو آپ نے فرمایا اللہ نے تمہاری برائیاں، گناہ، بدکاریاں سب کچھ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، بلکہ جب تک تم اس پہ قائم رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا. تو اس نے پوچھا کیا میرے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، سب کے سب معاف ہو جائیں گے. تو پھر وہ شخص خوشی خوشی واپس جانے لگا اور تکبیر اور تحلیل پکارتا ہوا وہ شخص لوٹ گیا. کیوں ہوگا ایسا؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کیونکہ وہ رب بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے، بخشنے والا ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے اور ہمیں اللہ کی رحمت پر بہت بھروسہ ہے، وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اپنے بندوں کو، تو وہ کیسے آگ میں ڈالے گا؟ ماں ایک اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی، تو اللہ کیسے ڈالے گا؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو یہ کیا بات ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کے بارے میں دھوکے میں آ جانا ہے. اللہ کے رحیم و کریم ہونے میں کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ عادل بھی ہے. کوئی اسے ماں کی طرح بے بس اور مجبور نہ سمجھے. وہ بے حد طاقت والا ہے، بے انتہا قدرت والا ہے. تو اللہ کی مغفرت، رحمت، اللہ کا غفور الرحیم ہونا توبہ کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، عمل صالح کے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے؟ اور سورہ نساء کی آیت آتی ہے، آیت 110، جو برا عمل کرے گا یا اپنی جان پر ظلم کرے گا پھر توبہ استغفار کرے گا تو وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا. پھر آیت 71، وَمَن تَابَ، اور جو توبہ کرے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، تو یقیناً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، سچا رجوع کرنا. تو یہ ہم نے پچھلی آیت میں بھی یہ بات بیان ہو گئی تھی. تو یہاں پر اللہ نے دوبارہ بیان کیا، توبہ کی اہمیت پر زور دیا جا رہا ہے، اس کی طرف دوبارہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ جو شخص بھی ایسا کرے گا اسے جان لینا چاہیے کہ وہ کسی معمولی ہستی سے رجوع نہیں کر رہا، بلکہ اس کائنات کے خالق کی طرف پلٹ رہا ہے، جو بندے کی توبہ سے بہت محبت کرتا ہے، توابین سے بہت محبت کرتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے نا، آیت 222، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. پھر پچھلی آیت میں بھی عمل صالح کا تذکرہ تھا، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ ریمائنڈ کرا رہے ہیں عمل صالح کو کہ خالی زبانی توبہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے، توبہ کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. اپنے گناہ پر اس حد تک شرمندگی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، دل بے قرار ہو کہ مجھ سے یہ جرم کیوں سرزد ہو گیا، اور اس کو فوراً چھوڑ دے، اس سے ہمیشہ باز رہنے کا عزم کر لے، پھر اپنے اچھے عمل سے اس کی تلافی کرے، فرائض کا جتنا ممکن ہو اس کا تدارک کر سکے، جتنے لوگوں کے حقوق اس کے ذمے ہیں وہ ان کو ان کے حقوق دے، جو لوگ مر چکے ہیں تو ان کی اولاد کو دے، جن کی دل آزاریاں کی ہیں، جن کو بے عزت کیا ہے، ان سب سے معافی مانگے. تو توبہ، زبانی توبہ اللہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ باتوں سے، دعووں سے دھوکہ نہیں کھاتے. والذین لا یشہدون الزور، اب عباد الرحمن کی ایک اور صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ جھوٹی شہادت نہیں دیتے. شہدہ یشہدو حاضر ہونے کے معنی میں آتا ہے، اور کسی چیز کے متعلق گواہی دینے کے لیے بھی آتا ہے. زور جھوٹ یا جھوٹی بات کو کہتے ہیں. ہر باطل اور لغو کام میں، یعنی لغو کام بھی زور میں شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کسی باطل اور کسی جھوٹی بات میں شریک نہیں ہوتے، وہ باطل کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے، وہ گانے بجانے کی، غیبت کی، بدکاری کی، ظلم و زیادتی کی یا گناہ کی پلاننگ کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے، کفار کے جشنوں میں شریک نہیں ہوتے، ایسے کھیل تماشے جو کہ وقت کا بھی ضیاع ہیں اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا باعث ہیں، ان میں بھی شریک نہیں ہوتے، کسی ایسی تقریب میں، مجلس میں جانا پسند نہیں کرتے
جہاں کوئی باطل بات ہو رہی ہو، جہاں کوئی خلاف شریعت کام سر انجام دیا جا رہا ہو، یا اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہ وہاں جانا پسند نہیں کرتے، اور کسی جھوٹ یا باطل میں کبھی شامل ہونے یا شریک ہونے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے 3 بار یہ فرمایا کہ خبردار، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، پھر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور فرمایا سنو، سب سے بڑا گناہ جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو اتنی بار دہرایا کہ صحابہ کو خواہش ہوئی کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ صحابہ ان کے بار بار دہرانے سے ڈر گئے۔ تو یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالتے جو خلاف واقعہ ہو، ان کے علم کے خلاف ہو، جھوٹی شہادتیں نہیں دیتے، بلکہ گول مول بات کرنا، شہادت کا کچھ حصہ چھپا جانا، اور کچھ کو چھپا لینا، کچھ کو بیان نہیں کرنا، یا اس طرح سے بتانا کہ غیر اہم بات بھی نہایت اہم معلوم ہونے لگے، یا اہم بات معمولی معلوم ہونے لگے، یہ سب شہادت الزور میں شامل ہے۔ تو یہ کسی کی حق تلفی کرنا ہے، ایسی شہادت کو اللہ کے نبی نے بڑے بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے، بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اور اور کیا صفت ہے ان کی؟ جب کسی لغو کام سے ان کا ذکر ہوتا ہے، جب کسی لغو کام پہ ان کا گزر ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وقار سے گزر جاتے ہیں۔ کرامن، کریم کی اصل معنی وہ ہے کہ اپنی قسم میں سب سے عمدہ چیز، اور لغو کیا ہے؟ بیکار، بے فائدہ چیز، جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں فائدہ ہو، لا یعنی چیزیں، اس میں ہر گناہ آ جاتا ہے۔ تو رحمان کے بندے بیہودہ مجالس میں شریک نہیں ہوتے۔ اگر کسی ایسی جگہ سے ان کا گزر ہو جائے تو وہاں پر الجھنے اور لڑنے کے بجائے بہت باعزت طریقے سے، عمدہ طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی ہی تقریب کے پاس سے گزرے، تو آپ نے اپنی چادر اور منہ جو ہے اس پہ، چادر یعنی چادر کو اپنے منہ اور سر پہ ڈال لیا اور خاموشی سے گزر گئے، کسی کو احساس تک نہ ہو۔ تو کسی نے آپ کو پہچانا اور صبح کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ اللہ کے نیک بندے اس طرح خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ تو ہمیں ان تمام کاموں کو لسٹ آؤٹ کرنا ہوگا جو بیکار ہیں، بے فائدہ ہیں، جن میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، اور وہ وقت ہم پروڈکٹیو چیزوں میں، تعمیری مثبت چیزوں میں خرچ ہمیں جو کرنا تھا، جیسے مومن کو تو وہ وقت نیکیوں میں لگانا ہے نا، اس وقت سے، ان لمحات سے جنت کمانی ہے، اور وہ وقت سب ایسے فضول کاموں میں ضائع ہو جاتا ہے جن سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو لسٹ بنانی ہے ہمیں کہ ہمیں کن چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے، اپنے ٹائم کو میجر کرنا ہے کہ ہمارا کتنا وقت تفریحات میں لگتا ہے، یا دوستوں اور ریلیٹیو سے گوسپس میں گزرتا ہے، یا نئے نئے ذائقوں کو، یعنی ان کو ڈسکور کرنے میں کہ فلانی چیز کو پکایا جائے اور فلانی چیز کو فلان ریسٹورانٹ میں جا کے کھایا جائے، یا ڈراموں میں، فلموں میں، ٹاک شوز میں، یا سوشل میڈیا پر اسکرولنگ میں، یا چیٹنگ میں، یا ویب سائٹس پر، یا ریلز دیکھنے میں، یا شارٹس دیکھنے میں، یا اسٹیٹس اپڈیٹ میں سے گزرنے میں۔ تو ان سب چیزوں میں سے ہم نے سارٹ کرنا ہے کہ ہمارے روٹین میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، وہ واٹس ایپ کی ویڈیوز ہوں یا یوٹیوب کے مشاغلز ہوں۔ ہم سب کو اپنے وقت میں سے 24 آورس دیے گئے ہیں، اور ان کو اسپینڈ کرنے کا آپشن دیا گیا ہے، اسی ٹائم سے ہمیں آگے کے لیے، آخرت کے لیے کما کے بھیجنا ہے۔ اور اتنی ریسرچز ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ یہ لوگوں کو میڈیا اور سوشل میڈیا کی ایڈکشن میں مبتلا کرنے کے لیے کتنے ایکسپرٹس کی خدمات لی جاتی ہیں، لغو میں مبتلا کرنے کے لیے خفیہ طور پہ بہت کچھ کیا جا رہا ہے۔
ہماری نسل کے کتنے قیمتی گھنٹے جو ہیں وہ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ، اسنیپ چیٹ، ٹک ٹاک اور سو آن، ان ایپس کی براؤزنگ کی نظر ہو چکے ہیں۔ تو جب کوئی چیز چاہے وہ میڈیا ہو، وہ کوئی شوق ہو، وہ کوئی تفریح ہو، کہ وہ لوگوں کے ذہنوں کو کیپچر کر لے، وہ اپنا ایڈکٹ بنا لے، اس طرح سے ان کو ایڈکشن میں مبتلا کر دے کہ وہ لوگ اپنے مقصد کو بھول جائیں، کہ انٹرٹینمنٹ سے اسلام نے نہیں روکا، لیکن ایسی تفریح جو زندگی کے مقصد پر غالب آ جائے وہ لغو بن جاتی ہے۔ تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے فرقان عطا کیا ہے، ان کے دلوں میں ایک سینسر لگا دیا ہے جو انہیں بتاتا ہے کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، کیا چیز اللہ کو پسند ہے، کیا چیز اللہ کو ناراض کر دے گی، کیا چیز اللہ کے غضب کو دعوت دے گی۔ تو ایمان والے بہت فوکسڈ ہوتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، اپنے وقت کو اسپینڈ کرنے کے لیے، کیونکہ انہیں کم وقت میں بہت سی نیکیاں کمانا ہوتی ہیں۔ ابن القیم کا قول ہے کہ وقت ضائع کرنا موت سے بھی بدتر ہے، کیونکہ موت آپ کو دنیا سے جدا کرتی ہے، لیکن وقت ضائع کرنا آپ کو اللہ سے جدا کر لیتا ہے۔ تو ہم سے بھی یہی ریکوائرڈ ہے کہ ہر لمحے ہمارے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں، کہ یا تو اپنے وقت کو دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچانے والے علم میں لگا دیں، عمل میں لگا دیں، یا ہم ایسے کام کریں جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں۔ اور سیکنڈ آپشن کیا ہے کہ اپنے وقت کو علم اللہ ینفع میں لگا دیں، یوز لیس ایکٹیویٹیز میں لگا دیں، وقت گزاری کے ایسے کاموں میں جو کہ کسی کو نفع دینے والے نہیں ہیں ان میں لگا دیں۔ تو ان تیزی سے گزرتے ہوئے لمحات سے ہم نے جنت کا سودا کرنا ہے، یا اگر ان کو ضائع کر دیا تو پھر اگلا آپشن بہت برا ہے، جہنم کا آپشن ہے۔ پھر فرمایا آیت 73، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ کہ جب ان کو ان کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کے نہیں گرتے۔ تو عباد الرحمن کی یہ بھی کوالٹی ہے کہ قرآن کی آیاتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو وہ سن کر ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ توکل میں بڑھ جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جن پر کلام الہی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ سن کر بھی سنتے بھی ہیں پھر بھی گناہوں سے باز نہیں رہتے، کفر کو نہیں چھوڑتے، سرکشی نہیں چھوڑتے۔ ایمان والوں کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، مگر بیمار دلوں کی گندگی ابھر آتی ہے، وہ اللہ کی آیات سے بہرے اور اندھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی آیات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن ان کا رویہ اندھوں اور بہروں جیسا ہوتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ عباد الرحمن ان آیات کو محبت سے سنتے ہیں، شوق سے سنتے ہیں، قرآن کی ہر بات کا گہرا اثر قبول کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، فرائض کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کی منع کردہ حرام چیزوں سے دور رہتے ہیں، اور قرآن کا علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا ان کی پرائرٹی ہوتی ہے۔ ان آیات سے خود بھی نفع حاصل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس سے نفع حاصل کریں، اپنی بھی اصلاح کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی سنوارنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے فرقان نصب کر دیا ہے، اور کوئی سو کالڈ عالم ان کو قرآن حدیث کے نام پر مس گائیڈ نہیں کر سکتا۔ کوئی پیر فقیر کوئی قرآن اور حدیث کا نام لے کے ان کو تعویذوں کے یا پیری مریدی کے جالوں میں نہیں پھنسا سکتا۔ کوئی ان کے سامنے قرآن و حدیث کے احکام کو توڑ مروڑ کر نہیں پیش کر سکتا۔ قرآن کی آیات کو پڑھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، اس پر غور اور تدبر کرنے والے ہیں، ان کے دل تو قرآن کے نور سے دمکتے ہیں۔ سورہ محمد کی آیت ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، کیا ان کے دل پر قفل پڑ گئے ہیں، تالے پڑ گئے ہیں؟ تو عباد الرحمن کے مقام اور مرتبے سے یہ بات الگ ہے کہ وہ قرآن کو اندھے اور بہرے ہو کر مانیں یا پڑھیں۔ پھر یہ لوگ مانگتے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ والذین یقولون، اور وہ جو کہتے ہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمارے ازواج سے، ہماری اولاد سے
ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ عباد الرحمن مرد ہوں یا عورت ہوں، اپنی گھریلو زندگی سے بے نیاز نہیں ہوتے، اپنے گھروں سے دور نہیں ہوتے، اپنے ان کے گھروں کے حقوق اور فرائض میں، گھر کے لوگوں کے حقوق اور فرائض سے جان چھڑانے والے نہیں ہوتے۔ اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ اپنی فیملیز کی محبت میں بھی انوالو ہوتے ہیں، ان کے اندر ان رشتوں کی چاہت بھی پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ اپنی عاقبت کے فکر کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرتے ہیں، اپنی آل اور اولاد کی بھی عاقبت کی برابر فکر رکھتے ہیں۔ تنہائی میں جب بھی اپنے رب سے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو نہ وہ دولت کی ریل پیل مانگتے ہیں، نہ بچوں کے لیے دنیا کے عہدے طلب کرتے ہیں، بلکہ اللہ کی فرما برداری مانگتے ہیں، حرام سے دوری مانگتے ہیں، نیکیوں سے محبت مانگتے ہیں۔ کہتے ہیں یا اللہ ہماری بیویوں کو یا ہمارے شوہروں کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ اور یہ دور بڑے فتنے کا دور ہے، یہ دور ہے جب اسلام پر چلنا ہاتھ میں انگارہ لینے کے برابر ہو گیا ہے۔ ایمان والے اس دور میں اجنبی بن گئے ہیں۔ ماں باپ دین پر ہیں تو اولاد دین پر نہیں ہے، اولاد دین پر ہیں تو ازواج ماڈرنزم کے نام پر کفار کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کو کاپی کرنے والے ہیں۔ حالات روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں۔ ہر گھر میں تصادم ہے، شوہر ایمان پر ہے تو بیوی ایمان کو پریکٹس نہیں کرتی، بیوی جب ایمان کا درد رکھتی ہے تو شوہر دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والا ہے۔ ایمان لانے والا استقامت میں دشواریاں محسوس کر رہا ہے، اللہ کی قربت کا ارادہ کرنے والا اپنے سامنے بے شمار رکاوٹیں دیکھ رہا ہے۔ ایمان والے اپنی انوائرمنٹ میں اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو وہ نہیں کر پاتے تو اس کے لیے کڑتے ہیں۔ اور جب ان کے عزیز رشتہ دار، ان کے شوہر، ان کی بیویاں، ان کے ازواج، ان کے بچے جب دین کی راہ پر چلنے والے نہیں ہوتے تو وہ اپنے گھروں میں، اپنی انوائرمنٹ میں جب وہ لوگ اللہ کے حکم کو نافذ نہیں ہونے دیتے تو یہ ان کی زندگی بڑی پریشانی میں گزرتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دین کے نام پر کلیش ہوتا ہے، حرام سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی شوہر پردے کے نام پر بیوی کی زندگی اجیرن کر رہا ہوتا ہے، یا فنکشنز میں سیگریگیشن کے لیے آپس میں ناراضگیاں ہوتی ہیں، ایک سیگریگیشن چاہتا ہے تو دوسرا اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ اولاد گھر میں تقریبات میں ناچ گانے چاہتی ہے، میوزک چاہتی ہے، ڈھول ڈھماکے چاہتی ہے۔ تو وے آف لیونگ میں نظریات کے کلیشز ہوتے رہتے ہیں۔ ایک فریق اللہ کی رضا چاہتا ہے تو ایک کو اللہ کی ناراضگی میں راحت ملتی ہے۔ گھروں میں بے چینی ہے، اضطراب ہے، پریشانیاں ہیں۔ ایسی سچویشنز ایمان والوں کے لیے سخت غم کا باعث ہوتی ہیں، اضطراب کا باعث ہوتی ہیں۔ اپنی آنکھوں سے اپنے پیاروں کو جہنم کی آگ میں گرتے ہوئے دیکھنا بڑی اذیت کا باعث ہے۔ اگر ازواج دین پر ہیں، ہم خیال بھی ہیں، تو پھر اولاد کی فکر میں گھلے جاتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بن جائیں، ہمارے بچے نمازی بن جائیں، ہماری اولاد اللہ کی فرما بردار بن جائے، کیونکہ اولاد اور ماں باپ کا رشتہ بہت قریبی ہوتا ہے نا۔ تو عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ وہ خود بھی مشکل حالات میں اللہ کی جم کر اطاعت کرتے ہیں، اور اپنے خاندان کے لیے بھی اللہ سے گڑ گڑاتے رہتے ہیں، اپنے ازواج اور نسلوں کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے رکھتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے ازواج کو، اولاد کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے، اپنا فرما بردار بنا دے، اپنے مقربین میں سے کر لے، تاکہ انہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اور اگر مرد یہ دعا پڑھیں، دعا کریں یہ والی دعا، تو ان کی ازواج بیویاں ہوں گی، اور اگر عورتیں یہ دعا کریں تو ان کے ازواج ان کے ہسبینڈ ہوں گے۔ تو ایک خاتون، ایسی تذکرتاً بات یاد آ گئی کہ ایک خاتون جو ہیں وہ بتا رہی تھیں کہ ان کے ہسبینڈ اس دعا کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کافی ساری بیویوں کا حکم دیا ہے، کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے نا، ایسا ٹرینڈز ہیں کہ دین پڑھے بغیر ہی ہر دوسرا شخص جو ہے وہ مفتی بن جاتا ہے۔ ازواج نہ کہا گیا، انہوں نے کہا کہ ازواج نہ کہا گیا، تو ہم بہت ساری بیویوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ شاید اس بات سے واقف نہیں ہے کہ زوج عربک میں مرد کے لیے عورت کو کہتے ہیں اور عورت کے لیے مرد کو کہتے ہیں، اسپاؤس کی میننگ میں یوز ہوتا ہے۔
تو ایسے لوگ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کا ذکر پریویس آیت میں ہم نے پڑھا نا ابھی، کہ وہ آیت پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے. تو یقولون میسکولن ہے، عربک میں قرآن میں میسکولن کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس میں عورت اور مرد دونوں شامل ہوتے ہیں. تو اگر ایک عورت یہ کہے کہ اے اللہ ہمارے شوہروں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لے، تو اس سے کوئی اور غلط بات تو کوئی نہیں نکال سکتا نا. تو مس انٹرپریٹ نہیں کرنا چاہیے. جب پتہ نہیں ہے تو صرف یہ قرآن اور حدیث یہ آیات اس لیے نہیں ہے کہ ان پہ ہم اپنے تبصرے کرنا شروع کر دیں. متقی شوہر ہو یا تقوی رکھنے والی بیوی ہو تو اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی دعا ہے یہ، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. تو کہ اللہ ہمیں ایسے ازواج عطا کر دے، ایسی اولاد جو تیری فرما بردار ہو، جو تیرے دین کو اپنے اوپر بھی نافذ کرے اور اپنی انوائرمنٹ میں بھی نافذ کرے، دنیا اور آخرت میں بلندی پائیں. یہ اللہ کے دین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، گھروں میں اللہ کا نام بلند ہو، اللہ کا ذکر کیا جائے، محبتیں ہوں، جھگڑے فساد نہ ہوں. ایمان والوں کی آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہوتی ہیں، ان کے دل اس سے خوش ہوتے ہیں. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اور اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے بندوں کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی آرزو رکھتے ہیں، کہ اللہ ہمیں اتنا متقی بنا دے کہ ہم تقوی میں بہت آگے نکل جائیں، کہ متقین ہمیں فالو کرنے والے ہوں، ہم ان کے امام بن جائیں، ان کے رہنما بن جائیں. تو پھر اس کا صلہ کیا ہوگا؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. ان کی جزا میں ان کو بالا خانہ دیا جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا. الغرفہ اس سے مراد بلند عمارت، اونچا محل. غرفہ عباد الرحمن کو صبر کے بدلے میں جنت کے اونچے محل جو عطا کیے جائیں گے اللہ کی طرف سے، وہ ہوں گے، اور جن کی بلندی ان کے اعمال کے مطابق ہوگی. تو یہی وہ لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن جنت میں شاندار طریقے سے ویلکم کہا جائے گا. کہیں انہیں دعائیں دی جا رہی ہوں گی، اللہ کے بندوں کے استقبال کے لیے فرشتے موجود ہوں گے جو انہیں سلام بھی کہیں گے اور سلامتی کی دعائیں بھی دیں گے. نہایت احترام کے ساتھ فرشتوں کے پروٹوکول میں انہیں جنت کے اونچے محلوں کی طرف لایا جائے گا، بالا خانوں کی طرف لایا جائے گا. اور سلام قولا من رب الرحیم، بہت بے حد مہربان رب کی طرف سے ان جنتیوں کو سلام کہا جائے گا. اللہ کا دیدار بھی انہیں نصیب ہوگا، اور اس کی طرف سے سلام کے بعد ان کو سلامتی حاصل ہوگی. انہیں ایسا تحفہ، ایسی نعمت ملے گی جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. انہیں اللہ کی ابدی رضا حاصل ہو جائے گی، جس کے بعد اللہ کبھی ان سے ناراض نہیں ہوگا. اور سورہ یاسین کی آیت آتی ہے 75 کہ ان کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے. دائمی جنتوں میں وہ خود بھی داخل ہوں گے، ان کے باپ دادا اور ان کے ازواج، ان کی اولادیں، ان کی نسلیں جو نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گی. اور جنت کے ہر دروازے سے ان کے پاس فرشتے آئیں گے، کہیں گے تم پر سلام ہو کیونکہ تم نے صبر کیا. بس کیا ہی اچھی آخرت کی جزا ہے. اور وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. تحیہ، حیا یحیی کا مصدر ہے، یعنی زندگی کی دعا دینا. اور بالا خانے دیے جا رہے ہیں. بالا خانے ہمارے ہاں تو ایسے جیسے مکان کی دوسری منزل کو کہتے ہیں، لیکن اس آیت میں جو جس طرح یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جنت کا کوئی بہت بلند مقام ہے جسے زندگی بھر کے صبر کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اور ان کو دعائے زندگی کی اور سلامتی یعنی چاہی جائے گی ان کے لیے ہر ایک کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. اب ہمیشہ کے لیے بالا خانے ان کی قیام گاہیں ہوں گی، کیونکہ انہوں نے دنیا میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزاری. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے بڑی سے بڑی مخالفت کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے نیکیوں پر جمے رہنے میں صبر کیا، برائیوں سے اجتناب کرنے میں صبر کیا، راہ حق میں پیش آنے والی مصیبتوں پہ صبر کیا، ہر خوف اور لالچ پر ثابت قدم رہے. نفس کی ساری خواہشیں ان کے سامنے بے بس ہو گئیں.
لطف اور لذت کا کوئی مطالبہ انہیں ایمان کے راستے سے نہیں ہٹا سکا، گناہ کی لذتیں انہیں نیکیوں سے نہیں روک سکیں۔ اللہ کے راستے میں پیش آنے والی ہر مشکل کو انہوں نے صبر سے برداشت کیا، ہر حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہے، اطاعت پر جمے رہے، ہر خواہش کو فیس کیا، مقابلہ کیا، مصیبتوں پر، تکالیف پر صبر کیا۔ تینوں طرح کی کیفیتوں میں عربک میں صبری کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور سورہ زمر کی بھی آیت ہے، صرف صبر کرنے والوں ہی کو ان کا اجر کسی شمار کے بغیر دیا جائے گا، یعنی بے حساب اجر ان کو دیا جائے گا۔ خالدین فیہا حسنت مستقرم و مقاما، یہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ کیا ہی وہ ٹھہرنے اور رہنے کی اچھی جگہ ہے، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، انہیں کوئی وہاں سے نہیں نکالے گا، وہ خود بھی نہیں نکلیں گے، اور ان کی نعمتیں کم نہیں ہوں گی، ان کی راحتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، ہر دن ان کی راحت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ خوش نصیب لوگ جنتوں میں خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان کے قیام کے محلات کا حسین آرکیٹیکچر ہوگا، ان کی خوبصورتی اور کمفرٹ کا کیا کہنا، ان کی آرائش کا اندازہ اس دنیا میں نہیں لگایا جا سکتا، امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی سامان چھپا کے رکھے ہیں، کوئی کیا جانے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا چھپا کے رکھا ہے۔ کیسا جنت کا مستقر، یہ مستقل قیام گاہ، یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ دنیا میں کوئی اس کا ادراک نہیں رکھتا، اس کو سمجھ نہیں سکتا، نہ الفاظ میں اس کے اظہار کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کہ اہل جنت اپنے اوپر کی طرف بالا خانوں کو دیکھیں گے جیسے تم مشرق اور مغرب کے افق پر دور چمکدار تاروں کو دیکھتے ہو، اور ان کی یہ ایک دوسرے کے درمیان درجوں کی برتری کی وجہ سے یہ بلندی ہوگی۔ پھر فرمایا، قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہہ دو کہ میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا اگر تمہاری دعا نہ ہو۔ دعا بڑی قیمتی چیز ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، تمام عبادتوں کا نچوڑ ہے، عبادت کی روح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، دعا ہی عبادت ہے، انسان کی عاجزی کی، بندگی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ دعا تقدیر کے فیصلوں کو بھی موڑ دیتی ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے، انسان کو نا امیدی کے اندھیروں سے نکالتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اسے یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے۔ جو شخص اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ کل ما یا بکم، ما نافیہ اور استفہامیہ دونوں ہو سکتے ہیں، یعنی میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کر سکتا، یا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ یا میرا رب تمہاری کیا پرواہ کرے گا اگر تمہاری دعا نہ ہو، یعنی دعا اتنی قیمتی چیز ہے، یعنی میرا رب تمہیں مہلت اس لیے دے رہا ہے کہ تم اس پر ایمان لے آؤ، اس کی عبادت کرو، اس سے دعا کرو، کیونکہ اس نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر تم ایمان لا کر بھی اس کی عبادت نہیں کرو گے، اس سے دعائیں نہیں کرو گے، تو اس کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی دعائیں سن کر ان کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، ان کے عمل نہیں بدلتے، ان کا وے آف لیونگ نہیں بدلتا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، تو سن لو، جان لو کہ اس کا عذاب پھر تمہیں پہنچ کے رہے گا، تم نہیں بدلو گے اپنے آپ کو، تم اسی ڈگر پہ چلتے رہو گے، اسی سرکشی پہ اڑے رہو گے، تو اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہوگا۔ ہر شخص کو باری باری تو اس دنیا سے جانا ہی ہے، اور قیامت بھی کچھ دور نہیں ہے جب ہر ایک کا انجام سامنے آ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اني اسألك بأن لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اے رب العالمین، اے واسع المغفرہ،
اے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، ہم آپ سے آپ کے اس نام کے ساتھ دعا کرتے ہیں جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس نام کے ساتھ دعا مانگو گے تو دعا قبول کی جائے گی۔ یا بدیع السماواتی یا حیو یا قیوم انا نسألک، اے آسمانوں کو نئے سرے سے بنانے والے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے رب، اے ہمیشہ قائم رہنے والے رب، بے شک ہم آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، اس صورت کے اختتام پر ہم آپ کے آگے اپنا دامن پھیلاتے ہیں کہ ان آیات میں ہم نے جو کچھ بھی پڑھا، سنا، سمجھا، اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ ہمیں اپنی ہر آیت سے ہدایت پانے والوں میں سے بنا دیجیے۔ یا اللہ، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، یا اللہ اس قرآن عظیم کے ذریعے ہم پر رحم فرما دیجیے۔ وَجَعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، یا اللہ قرآن کو ہمارے لیے امام بنا دیجیے، ہم اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہوں۔ اس کو ہمارے لیے نور بنا دیجیے، اس کو ہمارے لیے ہدایت اور رحمت بنا دیجیے۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا، الہی ہم اس میں سے جو کچھ بھی بھول گئے ہوں اللہ ہمیں یاد دلا دیجیے۔ وَعَلِّمْنا من علمنا منہ ما جہلنا، اور اس میں سے جو ہم نہیں جانتے وہ ہمیں سکھا دیجیے۔ وَارْزُقْنِی تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّیْلِ وَآنَاءَ النَّہَارِ، اور رات دن ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً یا رب العالمین، قیامت کے روز اس کو ہمارے لیے حجت بنا دیجیے۔ اے سارے عالم کی پرورش کرنے والے، اے رب العرش کریم، ان آیات کے سننے، سمجھنے میں، بیان کرنے میں جو غلطی ہو گئی ہو، اس کو اپنی بے پناہ رحمت سے معاف فرما دیجیے۔ اے باری تعالیٰ، اے اس پوری کائنات کے رب، ہمیں عباد الرحمن میں شامل فرما دیجیے، ہم کو اپنی پسند کا بندہ بنا دیجیے، ہمیں قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہماری زندگی کو اس قرآن کے ذریعے پلٹا دیجیے، ہماری آیات سے، اپنی آیات سے ہماری زندگیوں کو، ہمارے دلوں کو جگمگا دیجیے، ہمیں نیکیوں کی دوڑ میں دوڑنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دیجیے، ہمیں اپنی طرف پلٹنے کی راہ دکھا دیجیے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم کو اپنی رحمت کے دامن میں لے لیجیے۔ یا اللہ، ہمیں کثرت سے توبہ کرنے والوں میں شامل کر دیجیے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی ایسی پہچان عطا فرمائیے، ہمیں اپنی ایسی معرفت عطا فرما دیجیے جو ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے دور کر دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں پر چھائے ہوئے زنگ کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ، ہم سے جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں، ان گناہوں کی سیاہی کو ہمارے اعمال نامے سے مٹا دیجیے، ہمیں دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچا لیجیے، ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرمائیے، دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرمائیے، اور آخرت میں بھی ہمیں کامیاب ہونے والوں میں سے کر دیجیے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو، ہماری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے، ہمیں کثرت سے استغفار کرنے والوں میں سے بنا دیجیے۔ یا اللہ، ہمیں توفیق دیجیے کہ ہماری زبانیں آپ کے ذکر سے تر رہیں، ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم آپ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے رہیں۔ یا اللہ، ہمیں دین پہ چلنے والوں میں سے بنا دیجیے، ہمیں آپ کے دین کو اپنے گھروں میں نافذ کرنے والوں میں سے بنا دیجیے۔ یا اللہ، یا اللہ، ہمیں جھوٹ سے بچا لیجیے۔ یا اللہ، ہم کو ایسی ہر مجلس، ہر ایسی محفل سے بچا لیجیے جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ یا اللہ، ہمیں ایسی ہر محفل سے بچا لیجیے جہاں آپ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ یا اللہ، ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں قیامت کے دن صدیقین میں شامل کر لیجیے، صالحین میں شامل کر لیجیے۔ یا اللہ، ہمیں لغو سے بچا لیجیے۔ یا اللہ، ہمارے وقت کو نفع پہنچانے والے کاموں میں لگا دیجیے۔ یا اللہ، ہمیں ان میں سے کر دیجیے جو دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ہماری نسلوں کو ہر ایڈکشن سے بچا لیجیے، ہر ایسی چیز سے بچا لیجیے جو ہمارے وقت کو ضائع کر دے۔ یا اللہ، ہمیں قرآن سے آخری سانس تک جوڑے رکھیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ، ہمارے مالک، ہمارے رب، ہمارے ازواج کو، ہمارے شوہروں کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ یا اللہ، ہمیں متقی بنا دیجیے، اور ہمیں تقوی میں اتنا بڑھا دیجیے کہ ہم متقیوں کے امام بن جائیں۔
اللہ ہمیں صابرین میں شامل کر لیجئے، ہمیں شاکرین میں شامل کر لیجئے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیجئے جنہیں قیامت کے دن آپ اونچے اونچے محلوں سے نوازیں گے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں بھی وہاں پر قیام گاہیں عطا فرما دیجئے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جن کا جنت میں بہترین استقبال ہوگا۔ یا اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے جن کے ذریعے ہم جنت کے حقدار بن جائیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی اطاعت پر جما دیجئے، یا اللہ ہمیں ان میں سے کر دیجئے جن کی زبانوں سے، جن کے ہاتھوں سے دوسرے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ اپنے ہر حکم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچا لیجئے، یا اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے خاندان والوں کو، یا اللہ تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ یا اللہ قرآن کے ہمارے سفر کو جاری رکھیے گا، یا اللہ ہم کو کچھ وقت کے لیے بھی قرآن سے علیحدہ نہ کیجیے گا، ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم اپنی آخری سانس تک اس کتاب سے جڑے رہیں۔ اے ہمارے خالق ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم آپ کی اطاعت پر جم جائیں۔ یا الہ العالمین ہمیں ان صابرین میں سے کر دیجیے جن کو قیامت میں آپ بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے جس جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ ہمیں اطمینان قلب کی دولت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائیے، اپنا خاص فضل فرمائیے، ہماری مشکلات کو دور کر دیجیے، ہم سب کے غموں کو، پریشانیوں کو آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم میں سے جو بھی کسی بھی قسم کی بیماری میں ہے، کسی بھی قسم کی تکلیف میں ہے، یا اللہ ان کی آل اولاد، ان کے گھر والے، ان کے دوست رشتہ دار کسی مرض میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجیے۔ ہم سب کے لیے دنیا کے معاملات میں بھی آسانی فرما دیجیے اور آخرت کے معاملات کو بھی ہمارے لیے سہل بنا دیجیے۔ ہمیں ہماری زندگی میں مخالفتوں سے بچا لیجیے، جھگڑوں سے بچا لیجیے، فسادات سے بچا لیجیے۔ یا اللہ ہمیں لغو سے بچا لیجیے، ہمیں جگہ جگہ الجھنے سے بچا لیجیے۔ یا اللہ ہمیں ایسی ہر چیز سے بچا لیجیے جو ہمارا قیمتی وقت ضائع کر دے۔ ہمیں سلامتی سے درگزر کرنے والا بنا دیجیے، ہمیں نرم چال چلنے والا بنا دیجیے، نرم مزاج بنا دیجیے، ہمیں عاجزی والا، انکساری والا بنا دیجیے۔ ہمارے دلوں سے تکبر نکال دیجیے، بد مزاجی نکال دیجیے، ریاکاری نکال دیجیے، غرور، جہالت نکال دیجیے۔ یا رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجیے جن پر دوزخ کی آگ کو آپ نے حرام کر دیا ہے۔ اللہ آپ ہمیں ہے زندگی کے ہر معاملے کیا؟ میں سنت کی پیروی کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ ہمیں بہترین اخلاق عطا فرمائیے۔ یا الہ العالمین ہمیں ان جھگڑا چھوڑنے والوں میں شامل کر لیجیے جن کے لیے آپ کے نبی نے ضمانت دی تھی، جنت کی ضمانت دی تھی۔ یا اللہ ہمیں سے بچا لیجیے، فرقہ بازی سے بچا لیجیے۔ یا اللہ ہمیں محبت کو بڑھانے والا بنا دیجیے، نفرت کی چنگاریوں کو بجھانے والا بنا دیجیے۔ اللہ ہمیں غصے کو کنٹرول کرنا سکھا دیجیے۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجیے جو محبت کے ساتھ، طلب کے ساتھ، شوق کے ساتھ راتوں کو قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیجیے جو آپ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تسبیح کرتے رہتے ہیں، آپ کو یاد کر کے ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہماری فرض نمازوں کو بھی خشوع و خضوع سے عطا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم صرف اور صرف آپ کی عبادت کریں۔ اللہ ہمیں خواب سے بچا لیجیے، بخل سے بچا لیجیے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو، ہمارے خاندانوں کو، ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو حیا والا بنا دیجیے، ہر برائی سے بچا لیجیے۔ اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو اپنی کتابوں سے جوڑے رکھیے، اپنی قرآن سے جوڑے رکھیے۔ اللہ ان آیات کو ہمارے دلوں میں اس طرح اتار دیجیے کہ ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ اے اللہ ان آیات سے ہمیں تسکین پہنچا دیجیے، ان آیات کے ذریعے ہمارے مددگار بن جائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔